माँ अगर पर्दे का ख्याल रखती है, लिबास का ख्याल रखती है, ऑटोमेटिक बच्ची 10 साल की होगी, वो बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं निकलेगी। उसको पता होगा कि मेरी माँ कभी बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं निकलती। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए। घर में कभी कभी ऐसा होता है मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है, हो सकता है झगड़ा, नेचुरल बात है। अब जब झगड़ा होता है ना तो गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। अब शौहर बीवी को गालियां भी दे देता है, बीवी भी जो है, आजकल की बीवियां माशाअल्लाह, शौहर अगर शेर है तो बीवियां सवा शेर हैं, हम तुमसे कम थोड़ी हैं, गाली के जवाब में गाली दे देती हैं। अब बच्चों के सामने गाली दे रहे हैं, ये क्या है मेरे भाई? मियां बीवी को अपने झगड़े जहां तक पॉसिबल हो अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए। हमारे यहां तो अजीब बेवकूफी की बात है, मियां बीवी में झगड़ा होता है, बीवी जो है बच्चों से कहती है खबरदार अपने बाप से बात मत करना, वो बच्चे को सिखा रही कि बाप से बात मत करना। कभी भी ऐसा मत कीजिए, अपने झगड़ों का शिकार अपने बच्चों को मत बनाइए, वरना उनके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी वो बात, तो वो मरते दम तक याद रखेंगे। तो बच्चों को बचपन से इस्लामी आदाब और अखलाक सिखाइए। हजरत लुकमान को देखो, हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, अपने बच्चे को इस्लामी अखलाक सिखा रहे हैं। कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। या बुनैया अकीमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम कर, व अमुर बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोक, वस्बिर अला ज़ालिका, और इसके ऊपर सब्र कर, इन ज़ालिक वस्बिर अला मा असाबका इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, सब्र करना बड़े हौसले का काम है। उसके बाद हजरत लुकमान कहते हैं वला तुसइर खद्दका लिन्नास, मेरे बच्चे गाल फुला के लोगों से न मिलाकर, अकड़ करके लोगों से न मिलाकर, वला तमश फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। वक्सिद फी मशीका वक्जुज मिन सौतिका, मेरे बच्चे जब तू चाल चले तो तेरी चाल बहुत तेज ना हो और बहुत स्लो ना हो, दरमियानी चाल चल, और जब तू आवाज निकाले अपने मुंह से तो तेरी आवाज पस्त हो, तू चिल्ला चिल्ला के बात न कर। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। ये अखलाक है, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ। इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चों को बचपन से ये सिखाओ कि 3 टाइम ऐसा है कि बच्चे अपनी मां के कमरे में भी जाए तो इजाजत लेके जाए। 3 टाइम ऐसा है, कौन से 3 टाइम? इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद बच्चा अपनी मां के कमरे में जाए तो इजाजत लेके जाए, और फजर के पहले अगर बच्चा जा रहा है तो इजाजत लेके जाए, और दोपहर के आराम के टाइम, कैलूला के टाइम अगर बच्चे मां के कमरे में जाए तो इजाजत लेके जाए। ये इस्लाम की तालीम है, ये अखलाक है, ये इस्लामी आदाब है। अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ मेरे भाइयों। बच्चियों को बताओ कि तुम लड़की हो, तुम्हें लड़कियों से मुसाफा करना है, लड़कों से मुसाफा नहीं करना है। उनको बचपन से ये इस्लामी अखलाक व आदाब सिखाओ। खाना खाने बैठे बच्चा बाएं हाथ से खा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को सिखाओ। हजरत उमर बिन अबू सलमा अल्लाह के नबी के सौतेले बेटे थे, अल्लाह के नबी की परवरिश में रहते थे। हजरत उमर बिन अबू सलमा कहते हैं मैं खाना खा रहा था और पूरी प्लेट में मेरा हाथ घूम रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़, सम्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़, वकुल बेयमीनिक, दाहिने हाथ से खाना खा, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाना खा, पूरी प्लेट में हाथ को मत फिरा। हजरत उमर बिन अबू सलमा कहते हैं कि नबी ने एक बार सिखाया, सारी जिंदगी में जब भी खाना खाता था इसी तरीके पर खाना खाता। बच्चों को बचपन में जो सिखा दो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, बच्चे उसके आदी बन जाते हैं। इसलिए बेहतरीन माँ बाप अपने बच्चे के लिए आइडियल बनते हैं। और एक बात बताऊं, बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत पर पैदा होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है, बच्चा कब्र परस्त पैदा नहीं होता, बच्चा मुशरिक पैदा नहीं होता, बच्चा यहूदी पैदा नहीं होता, बच्चा ईसाई पैदा नहीं होता, बच्चा मुसलमान पैदा होता है। और बच्चे को यहूदी और ईसाई और मजूसी और मुशरिक बनाने वाले उसके माँ बाप होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी की हदीस है।
بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے کرسچن بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ جیسے جانور کا اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کسی اونٹ کے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ ناک کا کٹا پیدا ہو، اس کی ناک نہ ہو، اس کا کان نہ ہو، وہ بھرپور پیدا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بھرپور عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بناتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کیجیے، یہ بھی ایک بہترین ماں باپ کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھ سے بہت ڈر کے رہتے ہیں، میں گھر میں جاتا ہوں، میرے بچے کیا مجال ہے میرے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس کو آپ فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ڈھنگ سے بات نہ کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے خاص طور سے لڑکیوں کے معاملے میں ہم اور آپ بہت ناانصافی کرتے ہیں۔ کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں اپنے باپ کی زبان سے کبھی بیٹھ کر کے میٹھی چند منٹ بات سننے کے لیے۔ کبھی محبت سے باپ بیٹیوں سے بات نہیں کرتا ہے، بعض گھروں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہے۔ اور آج جو حالات بگڑے ہیں، جو فتنے پھیل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو گھر میں باپ کا پیار نہ ملے، جن بچیوں کو ہمیشہ گھر میں ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے، ان کے اندر کمیاں نکالی جائیں، ان بچیوں کو نا باہر پیار کا لالی پاپ کوئی دکھاتا ہے نا، وہ پیار کا لالی پاپ ان کو بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو پیار دو میرے بھائی۔ بچے چھوٹے ہیں انہیں چومو چاٹو، بچے بڑے ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ لاڈ پیار کرو، انہیں بیٹا بیٹی کہہ کے مخاطب کرو، انہیں بچہ بچی کہہ کے بچے خوش ہو جاتے جب ان کا باپ ان کی ماں انہیں پیار سے مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، کہا کہ آپ بچے کو چوم رہے؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو نہیں چوما، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنے نواسوں کی محبت میں اپنے جمعہ کا خطبہ بیچ میں سے روک دیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ رنگ کا لال رنگ کا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4-5 سال کے بچے ہیں، لڑکتے لڑکتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے خطبے کو بیچ میں روکا، دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو پیار کیا، ان کو چوما۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو میں دیکھ کر کے صبر نہیں کر سکا، مجھے خطبہ بیچ میں روکنا پڑا جب تک میں نے ان سے پیار نہیں کر لیا۔ بچوں کو پیار دو میرے بھائی۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، بچہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ نہیں ہے، بچہ جوان ہے، جوان بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یا بنیا، اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو آخری بار کب اے میرے بچے کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ بچہ جوان ہو گیا تو آپ کا بچہ نہیں ہے، بچہ تو بڈھا ہو جائے تب بھی آپ کا بچہ ہی رہے گا، آپ کا بچہ ہے تو بچہ ہی رہے گا نا۔ بچوں کو پیار سے، اپنی اولاد کو پیار سے مخاطب کیجیے میرے بھائی۔ بعض لوگ ہمیشہ ایک مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹنا ہے، اولاد کو ڈانٹنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر معاملہ پیار سے نپٹ سکتا ہے تو ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو محبت سے کوئی بات بتا سکتا ہے تو چھڑی کا استعمال کرنا ظلم ہے۔ جہاں پیار اور محبت سے کام چل جائے وہاں چلا لیجیے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے سے کہتے ہیں کہ بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی؟ ابراہیم نے یہ میسج دیا کہ اپنے بچوں کو کوئی حکم بھی دو تو اس انداز میں دو کہ ان کو لگے کہ میرا باپ مجھے مشورہ دے رہا ہے، ان کو یہ نہ لگے میرا باپ میرے اوپر اپنی بات کو تھوپ رہا ہے، میرا باپ ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے، میرا باپ تانا شاہی کر رہا ہے۔ آپ حکم کو بھی اس انداز میں دو کہ مشورہ لگے۔ یہ ایک بہترین باپ کی علامت ہے۔
اسی طریقے سے اگر کئی بچے ہیں اور آپ کوئی سامان لاتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں. چھوٹی سے زیادہ پیار ہے آپ کو, چھوٹی کے لیے آپ کھلونا لائے, بڑی کے لیے نہیں لائے, تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. آپ نے زمین جائیداد دی, ایک بیٹے سے زیادہ محبت دی, ایک بیٹے کو آپ نے اپنی زمین کا 70% دے دیا, باقی 30% آپ نے کہا سارے بچے برابر برابر بانٹ لے. یہ تو ناانصافی ہو گئی, ظلم ہو گیا. یہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ مجھے ایک زمین دینا چاہتے تھے, میرے باپ مجھے ایک زمین دینا چاہتے تھے, اور میری ماں نے کنڈیشن رکھ لی کہ آپ اپنے بچے کو جب یہ زمین دیجئے تو اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیجئے, اللہ کے رسول کی گواہی لے لیجئے. حضرت نعمان کہتے ہیں جب میرے والد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنے بچے نعمان کو یہ زمین دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اے اللہ کے رسول اور بھی بچے ہیں. کیا آپ نے سب کو دیا ہے؟ اے اللہ کے رسول سب کو نہیں دیا ہے. نبی نے بڑے سخت الفاظ میں کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. اولاد اگر ناشکری ہے, اولاد اگر نالائق ہے, اولاد اگر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے, تب بھی آپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے, تب بھی آپ اس چیز کے لیے آتھورائزڈ نہیں ہیں, تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کر دیں. اولاد کے ساتھ انصاف کرو میرے بھائی. ہاں, ایک ہوتا ہے کہ سامان دینا ہے, آپ کو زمین جائیداد دینا ہے, کوئی چیز دینا ہے, اس میں آپ کو برابر برابر دینا ہے, اور ایک ہوتی ہے دل کی محبت. دل میں کسی ایک اولاد کی محبت کم ہو سکتی ہے, کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے, اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں, سب کی آپ نے باری مقرر کی تھی, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں, ایک دن اس کے یہاں. کھانا بنتا تھا برابر سے سب کو دیتے تھے, چیز آتی تھی برابر سے دیتے تھے, مگر محبت حضرت عائشہ سے زیادہ کرتے تھے. اور جب آپ اپنی بیویوں کو کوئی چیز بانٹتے تھے تو کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ یہ جو بٹوارا میں نے کیا ہے یہ اس چیز کا بٹوارا ہے جو میرے اختیار میں ہے. اے اللہ جو چیز میرے اختیار کے باہر ہے, میرے کنٹرول کے باہر ہے, اے اللہ اس پر تو میری پکڑ مت کرنا. اللہ اکبر. تو اس لیے محبت کسی بچے سے زیادہ ہو سکتی ہے, مگر اس محبت کو ظاہر بھی مت کرنا. جیسے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کر دیا تھا کہ میں یوسف سے بہت محبت کرتا ہوں, جب انہوں نے ظاہر کر دیا تو باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اس لیے ایک سمجھدار اور ایک بہترین باپ کی اور ماں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. بچے بڑے ہو گئے, شادی کے قابل ہو گئے, اب شادی کرنے میں دیر مت کرو, ان کی صحیح وقت پر شادی کرو. ہمارے یہاں 30 35 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو جاتے ہیں اور ہم تب جا کر کے ان کی شادی کرتے ہیں. اور رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, لوگ لڑکی دیکھ کے آتے ہیں, لڑکی تو بہت اچھی تھی مگر رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا, لڑکی بہت اچھی تھی, بہت خوبصورت تھی, ہائٹ تھوڑی سی کم تھی. ارے پیدا کرنے والا اللہ ہے, اللہ نے تجھے کوئی سینٹی میٹر اور تجھے کوئی ٹیپ تھوڑی دیا ہے کہ تو ناپے اس کو. کسی کی ہائٹ کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, کوئی بہت فیئر ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی کالا ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اگر ایک لڑکی دیندار ہے, ایک لڑکا دیندار ہے, تو ان چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے میرے بھائی. دیندار رشتہ ملے, رشتے میں جلدی کرو اور جلدی سے شادی کر دو. شادی کے خرچوں کو کم کرو, شادی کے یہ تمام مسائل کو کم کرو, آسان شادی کرو, ہلکی شادی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے لڑکی کے لیے اچھے اخلاق والا, اچھے دیندار والے لڑکے کا رشتہ آ جائے فزوجوہ, جلدی سے شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا, فتنہ پھیلے گا. اور آج لڑکیاں اپنے باپ سے آ کے کہتی ہیں کہ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, ابو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکے کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام کشن ہے, لڑکے کا نام راکیش ہے. اور کتنے بے غیرت باپ ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں.
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مسلمان لونڈی اگر ہے تو وہ ایک مشرک عورت سے جو آزاد ہے اس سے بہتر ایک مسلمان لونڈی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے مسلمانوں اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد آدمی سے۔ اچھا ایسا بھی کیس آتا ہے میرے پاس، کبھی کبھی ایسے بھی فون آتے ہیں، مولوی صاحب ایک مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ غیر مسلم لڑکا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل بکواس بات ہے۔ جس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکا اسلام قبول کر رہا ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنے دن تک اسلام پر قائم رہے گا۔ جو اسلام ایک دین پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے قبول کرے گا اس کے بارے میں تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، جو لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جب کہ باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہو، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہوں کہ تم مسلمان لڑکیوں سے شادی کرو، ان کے مذہب کو خراب کرو، ان کی آبرو کو خراب کرو، ہم تمہیں جاب دیں گے، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے، جب اس طریقے کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہو، ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، میں ایسی تمام اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اگر میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ ویڈیو جائے گا، اگر میری آواز ایسی بہنوں تک جا رہی ہے، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، عقل استعمال کرو۔ جو لڑکا آپ کو پانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کبھی بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا۔ آپ ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ مت رکھیے، ختم کیجئے اور اس کے تمام چیزوں کو ختم کیجئے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اپنی اولاد کے لیے آپ نیک رشتہ چنیے، اپنے لڑکے کے لیے اچھی بہو لائیے، اپنی لڑکی کے لیے اچھا داماد چنیے۔ لڑکی کے اگر باپ ہیں تو آپ لڑکی کے معاملے میں دیوس مت بنیے۔ جوان لڑکی ہے، بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہیں میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، کریم لگا کر کے، مسکارے لگا کر کے، اور دنیا بھر کی پتہ نہیں اتنی چیزیں ہیں کہ مجھے تو بہت ساری چیزوں کے نام بھی نہیں پتا ہے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں لیکن مجھے نام بھی نہیں معلوم ہے۔ اتنی طریقے کے فاؤنڈیشن اور جو ہے کریم آتی ہیں کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں میک اپ کرنے کے بعد اپنے موبائل کا فیس لاک کھولتی تو موبائل قبول ہی نہیں کرتا کہ تیرا فیس تو بدل چکا ہے، موبائل نہیں پہچان رہا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی اور اس کے بعد جب باہر نکلی تو وہ عورت اپنے بچے کی انگلی پکڑتی ہے، وہ کہتی ہے آنٹی آپ کون؟ بولی میں تیری ماں ہوں، پہچان نہیں پا رہا بچہ۔ تو اب باپ بیٹی کو اتنا سجا کر کے سنوار کر کے کالج چھوڑنے جا رہا ہے، مارکیٹ لے کے جا رہا ہے، عبداللہ خان اسٹریٹ پہ لے جا کے شاپنگ کرا رہا ہے، تو بھائی صاحب یہ دیوسیت ہے، یہ بےغیرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کون 3 لوگ؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، جس کی لڑکی بے غیرتی کرے، جس کی بہن بے غیرتی کرے، جس کی بیوی بے غیرتی کرے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے۔ باغیرت جو مرد ہوگا، جو باغیرت باپ ہوگا، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس طریقے سے اپنی جانکاری میں جانے نہیں دے گا، اس کو الو بنا کے چلی جائے الگ بات ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کے نکلے گی، ایک باغیرت باپ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔